दोस्तों आज का यह वीडियो हाई स्कूल उर्दू टीचर के लिए काफ़ी ख़ास है। आज की इस वीडियो में हम मुख्तसर अफ़साना को समझेंगे कि उर्दू अदब में मुख्तसर अफ़साना क्या होता है। साथ ही साथ 10वीं जमात का जो उर्दू की किताब है उसके अफ़साना निगार का तारुफ़ कराएंगे और उनमें मौजूद अफ़साने की तशरीह आपको समझाएंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सिन्फ की ओर। यह है मुख्तसर अफसाना। उर्दू अदब में इसका भी ख़ास मुकाम है। ये जो मुख्तसर अफसाना होते हैं उर्दू नसर के तख्लीकी अदब में सबसे कम उम्र और नौखेज़ सिन्फ है। यानी इसकी शुरुआत काफ़ी पहले नहीं हुई बल्कि कुछ ही कबल हुई है, लेकिन इस सिर्फ ने अपनी कम उम्री और नौखेज़ी के बावजूद ऐसी फ़नी पुख्तगी और मकबूलियत हासिल कर ली है कि जिससे सरसरी तौर पर गुजर जाना किसी के लिए भी अब मुमकिन नहीं है। यानी बहुत कम वक्त में मुख्तसर अफसाना काफ़ी फेमस हुआ। मुख्तसर अफसाने को लोग काफ़ी पसंद करते हैं। कम वक्त में ज़्यादा जानकारी मिल जाती है और लोग पढ़ लेते हैं। इस सिन्फ में जो है मुल्क, कौम और समाज की तस्वीर नज़र आती है, वहीं हमारी ज़िंदगी में पेश आने वाली दुश्वारियाँ, गम, अलम, मसरत, शादमानी सब झलकियाँ दिखाई देती है। ये जो मुख्तसर अफसाना है उर्दू का, ये मगरबी अदब के ज़ेर असर वजूद में आया और बहुत कम अरसे में इसने उर्दू में एक अहम सिन्फ की हैसियत से अपनी शनाख्त कायम कर ली और आम लोगों के दरमियान उसे खूब मकबूलियत भी हासिल हुई। ये अफसाना होता क्या है, आइए हम जानते हैं। एक मुमताज़ मगरिबी अदीब का कहना है कि अफसाना जो है एक नसरी कहानी है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके। यानी इसके पार्ट नहीं होते हैं, एक ही पार्ट में जो पूरी कहानी मुकम्मल हो जाती है। किसी ने यह भी कहा कि अफसाने में बुनियादी शय वहदत तसस्सुर है। बहरहाल अदब और फ़न के माहिरीन ने इसकी जो भी तारीफ बयान की है उन सब के दरमियान एक ख्याल मुश्तरक ये है कि अफसाना नसर में एक मुख्तसर बयानिया तख्लीकी सिन्फ है। ये जो अफसाना होता है ये एक नसर होता है जिसमें किसी का बयान किया जाता है, एक तख्लीकी सिन्फ होता है। यानी आम जिंदगी से तो मेल खाता है लेकिन रियल घटना नहीं होती। इसके जो कैरेक्टर होते हैं अफसाना के, ये सब तख्लीकी होते हैं, डुप्लिकेट होते हैं, लेकिन आम जिंदगी की कहानियाँ ही दोहराई जाती हैं। अफसाना का खुल्ला मिसाल मैं आपको देता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री की जो कहानी है वो सब अफसाना ही। अफसाने में किसी एक किरदार या किरदारों की एक मखसूस गिरोह के नकूश या जहनी कशमकश को नुमाया किया जाता है। अफसाने में वाक़यात की तफसील, किरदारों की गुफ्तगू, मुख्तसर व माहौल की पेशकश बहुत ही मुतवाज़िन होती है। उर्दू में जो मुख्तसर अफसाने का आगाज़ होता है 20वीं सदी के इब्तदा में हुआ। इस सिर्फ ने तकरीबन 100 साल सफ़र में कई नशेबो फराज देखे। उर्दू का जो पहला मुख्तसर अफसाना माना जाता है नसीर और खदीजा को तस्लीम किया जाता है, जो 1903 में शाये हुआ। इसके मुसन्निफ थे राशिदुल खैरी। इसके बाद प्रेमचंद और सज्जाद हैदर यलदरब के अफसाने सामने आए। कहने का मतलब यह है कि उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना कौन है, उसका नाम है नसीर और खदीजा और इसके लिखने वाले मुसन्निफ हैं राशिदुल खैरी। 1936 में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ होता है। इससे चंद साल कबल अंगारे के नाम से एक मजमुआ शाये हो चुका था जिसने मौजू और फ़न दोनों एतबार से उर्दू के मुख्तसर अफसाने की तारीख़ में नए तजर्बों की बुनियाद डाली और ये मजमुआ आज भी एक संगे मिल की हैसियत रखता है। 1960 की दहाई में जदीद अफसाना निगारों की एक नई नस्ल उभर कर सामने आई जिसने हकीकत निगारी से इनहराफ किया और अफसाने में अलामत इश्तारा तस्मील तजरीद की आमेजश करके उर्दू के अफसाने का उफ़क़ मज़ीद वसी। इस दौर के जो अफसाना निगार थे उनमें इंतज़ार हुसैन, सुरेंद्र प्रकाश, अनवर सज्जाद,
बलराज कोमल, ये सब आते हैं। उर्दू अफसाने की तारीख में मुंशी प्रेमचंद, सज्जाद हैदर यलदरम, सादत हसन मिंटू, राजेंद्र सिंह बेदी, इस्मत चुगताई, ये सब नाम आता है। इन्होंने जो खिदमात दी है वो नाकाबिले। आपकी दरसे किताब में जो मुख्तसर अफसाना है उसके मुसन्निफ है सुहेल अज़ीमाबादी। इसकी सिनफ को हम पढ़ेंगे उससे पहले इसके बारे में कुछ जानकारी हम लोग हासिल करते हैं। ये जो सुहेल अज़ीमाबादी थे इसका असल नाम था सैयद मुजीबुर रहमान। अज़ीमाबादी टाइटल से तखल्लुस से ही पता चलता है कि इनकी पैदाइश जो होती है अज़ीमाबाद में होती है। अज़ीमाबाद जो था वो पटना का पुराना नाम था, यानी 1911 में अज़ीमाबाद में इसकी पैदाइश होती है। ये एक ज़मींदार घराने से थे। 1 साल की उम्र में वालदा का इंतकाल हो गया और परवरिश नानियाल में हुई। एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में वही इब्तदाई तालीम व तरबियत हासिल हुई। वैसे इनका आबाई वतन शाहपुर भदौल है जो पटना ज़िला में ही वाक़ है। इन्हें आला तालीम हासिल करने का भले मौका नहीं मिला, लेकिन मुजफ्फरपुर, हैदराबाद, कलकत्ता जैसे शहर में इन्होंने तालीम हासिल की और शायरी की दुनिया में। शायरी के बाद ये आगे चलकर अफसाना निगारी करते हैं, उसके बाद शायरी की तरफ मुड़। सुहेल अज़ीमाबादी ने ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजमत भी अख्तियार की है। इस मुलाजमत के सिलसिले में दिल्ली में रहे, फिर उनका तबादला श्रीनगर कश्मीर में हुआ। उसके बाद वो वापस पटना चले आए और मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया। सहाफ़त में भी इसका इंटरेस्ट था। इन्होंने एक रिसाला निकाला जिसका नाम था साथी। ये एक रोजनामा अखबार था। सुहेल अज़ीमाबादी ज़िंदगी भर उर्दू की तरवीज इशाअत में मसरूफ़ रहे। चुनांचा उन्होंने छोटा नागपुर इलाके में 5-7 वर्षों तक उर्दू की तरवीज इशाअत का काम किया। सुहेल अज़ीमाबादी की तख्लीक़ियात में 3 अफसानवी मजमूए जिसका नाम है 4 चेहरे, अलाव और आदमी के रूप हैं। एक नाविल बेजड़ के पौधे, बेजड़ के पौधे, ये नाविल भी सुहेल अज़ीम। इन्होंने कुल 125 अफसाने लिखे। 1980 में सुहेल अज़ीमाबादी का इंतकाल हो। आपकी दरसी किताब में सुहेल अज़ीमाबादी का जो मुख्तसर अफसाना है वो भाभी जान के नाम से। इस मुख्तसर अफसाने का खुलासा ये है कि एक भाभी होती है रुकैया नाम की। ये काफ़ी अच्छी नेक खातून है। वो इनके काफ़ी एहतराम करते हैं और जब भी उनका सर एहतराम की वजह से झुक जाता है। वो इनका चाहे नाश्ता देना, बच्चों को वक्त पर स्कूल भेजना, सारे काम वक्त पर क्या करती है। इसमें जो है सुहेल अज़ीमाबादी रुकैया भाभी के रूप में औरत के पढ़ा जो मेहरो वफा और इशारो कुर्बानी की एक खूबसूरत मिसाल है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है रुकैया भाभी हमारे दिलों में अपना एक मुस्तहकम मुकाम बनाती जाती है। दरअसल कहानी में इनकी पूरी शख्सियत एक शमा की तरह कायरीन के सामने आती है। शमा खुद ब खुद जलती और पिघलती रहती है और एक वक्त ऐसा भी आता है कि इसका वजूद ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसकी रोशनी से न जाने कितने तारीक ज़हन मुनव्वर। इस मुख्तसर अफसाना का खुलासा ये है कि रुकैया भाभी के घर पर तमाम जिम्मेदारियां थी। बच्चों की तालीम वक्त पर, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करना, अपने देवर की खातिरदारी करना। रुकैया भाभी हमेशा माली दुश्वारियों से दो चार रहती थी, इसलिए वो जिस कॉलेज में लेक्चरर थी वहाँ से उनको सिर्फ 400 रुपये माहाना तनख्वाह मिली थी। भाभी एक लड़की को ट्यूशन भी पढ़ाती थी, उससे 50 रुपया मिल जाते थे। ले दे करके यही उनकी कुल आमदनी थी और ख़र्च बहुत ज़्यादा था। उनके शौहर को सियासत का शौक़ था जिसकी वजह से उन्हें बार बार जेल जाना पड़ता था।
رقیہ بھابی تمام باتوں کے باوجود کبھی اپنے شوہر کا حوصلہ پست نہیں ہونے دیا اور تنہا سارا غم جھیلتی رہی۔ انہوں نے غموں کے درمیان خوش رہنا سیکھ لیا۔ وہ ایک انتہائی ہمدرد اور مخلص عورت تھی۔ غریبوں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ غریب بچوں کی تعلیم اور ان کی شادی وغیرہ کے موقع پر ان کی مدد کرنا کافی پسند کرتی تھی۔ دوسری طرف ان کے شوہر کو سیاسی سرگرمیوں میں پیش رہنے کی وجہ سے زیادہ تر جیل میں ہی رہنا پڑتا تھا۔ اگر کچھ دن کے لیے رہائی ہوتی تو پھر دوسرے مقدمے میں جلد ہی انہیں سزا ہو جاتی تھی۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود رقیہ بھابی نے کبھی خود کو مجبور اور بے سہارا محسوس نہیں کیا۔ نام سعد حالت کے باوجود ہمیشہ دوسروں کی حوصلہ بڑھاتی رہی اور سہارا دیتی رہی۔ سہیل عظیم آبادی کی جو یہ کہانی ہے، زبان، اسلوب اور حیت کے اعتبار سے بہت ہی کامیاب اور عمدہ ہے۔ اس کا موضوع نیا نہیں ہے بلکہ بہت پرانا اور عام موضوع ہے۔ پھر بھی کہانی پڑھنے والے کو ایک نیا عزم اور حوصلہ ملتا ہے۔ ساتھ ہی یہ سبق انسان اگر چاہے تو دشواریوں اور پریشانیوں کے درمیان اپنے لیے جینے کی راہ نکال سکتا ہے۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ بھابی جان کے اوپر کتنی ذمہ داریاں تھی، مجبور تھی، بے سہارا تھی، لیکن انہوں نے اپنے برے وقت میں اپنے قسمت کو نہیں کھوسا بلکہ حوصلہ سے کام لیا۔ کہا جاتا ہے کہ حوصلے جن کے بڑے ہوتے ہیں ہر مقام پر وہ تنہا کھڑے ہوتے ہیں۔ یہی مثال تھی بھابی جان کی۔ سہیل عظیم آبادی نے کتنے اچھے سے اس افسانہ کو پیش کیا ہے۔ اب کچھ سوالات ہیں جسے آپ آسانی سے سولو کر پائیں گے اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد۔ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو پٹنہ میں ہوئی۔ بچپن کا نام کیا تھا؟ ان کے بچپن کا نام تھا مجیب الرحمن۔ سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کے جو پہلے مجموعے تھے ان کا نام کیا تھا اور وہ کب شائع ہوا؟ اس کا جو پہلا افسانوی مجموعہ تھا اس کا نام تھا چار چہرے۔ چار چہرے سہیل عظیم آبادی کے پہلے افسانوی مجموعے تھے۔ اس کے علاوہ الاؤ، آدمی کے روپ، یہ سب ان کے دوسرے اور تیسرے افسانوی مجموعے تھے۔ سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم کس مدرسے میں ہوئی؟ اس کی ابتدائی تعلیم جو ہوتی ہے ایک معلم کی سرپرستی میں ہوتی ہے ان کے نانیال میں۔ اب مختصر سوالات کو سولو کرتے ہیں کہ رقیہ بھابی کے جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا گیا ہے اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا شہزادے۔ کہتی ہیں خیر تو ہے شہزادے، گھوڑا بیچ کر سو رہے ہو، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ یہاں سے افسانے کی شروعات ہوتی ہے۔ رقیہ بھابی کے شوہر کو بار بار جیل کیوں جانا پڑتا تھا؟ کیونکہ وہ سیاست میں پیش رہتے تھے، اس لیے انہیں بار بار جیل جانا پڑتا تھا۔ رقیہ بھابی کس لڑکی کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھی اور کیوں؟ رقیہ بھابی شمی ایک غریب لڑکی تھی، اس کے تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھی۔ انہیں غریبوں کا مدد کرنا کافی پسند تھا، اسی لیے وہ ان کی مدد کیا کرتی تھی۔ رقیہ بھابی سونے کی چوڑی کو اس لیے فروخت کرواتی ہے کیونکہ یہ غریب لڑکی جس کے تعلیم کا خرچ رقیہ بھابی اٹھاتی تھی، جس کا نام شمی تھا، اس کے بھائی کی فیس باقی تھی، اس کی تعلیم مکمل ہو سکے، اس لیے کہ رقیہ بھابی نے سونے کی چوڑیاں انہیں فروخت کرنے کو دیا کہ اسے بیچ کر تم اس کے کالج کی فیس بھر دو۔ رقیہ بھابی کو جب فرصت ملتی تھی تو اپنا شوق کیسے پورا کرتی تھی؟ غریبوں کی مدد کر کے، بے سہارا کو سہارا دے کر کے، اس طرح وہ اپنا شوق پورا کرتی تھی۔ اس طرح کچھ طویل سوالات بھی ہیں رقیہ بھابی سے ریلیٹڈ، سہیل عظیم آبادی سے ریلیٹڈ۔ اس افسانے سے آپ اسے ضرور مکمل کر سکتے ہیں۔ دوسرے جو افسانہ نگار ہیں درسی کتاب کے، اس کا نام ہے سید محمد محسن۔ انہوں نے جو افسانہ لکھا ہے آپ کے درسی کتاب میں فرار کے نام سے موجود ہے۔ سید محمد محسن بھی اردو کے اہم افسانہ نگاروں میں آتے ہیں۔ وہ جو تھے نفسیات، سائیکولوجی کے پروفیسر تھے
اور نفسیات ان کا خاص موضوع تھا۔ اس کے افسانوں کا ایک مجموعہ انوکھی مسکراہٹ اردو دنیا کا کافی مقبول و معروف ہے۔ اس مجموعے کی بیشتر کہانیاں نفسیاتی نوعیت کی ہے، خاص طور پر انوکھی مسکراہٹ ڈاکٹر محمد محسن کی ایک ایسی کہانی ہے جس کے ذکر کے بغیر اردو افسانے کی تاریخ شاید مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہ کافی مقبول ہے، کافی فیمس ہے، شاید آپ نے بھی پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا۔ ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش 10 جولائی 1910 کو پٹنہ میں ہوتی ہے۔ ان کے والد کا نام سید محمد رشید تھا۔ محسن صاحب نے 1926 میں رام موہن رائے سمیزی پٹنہ سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ 1928 میں پٹنہ کالج سے IAA، 1931 میں نفسیات سے BA آنرس کیا۔ 1934 میں نفسیات میں ہی پٹنہ یونیورسٹی سے MA فرسٹ کلاس سے پاس کیا اور گولڈ میڈل حاصل کیا۔ 1938 میں پٹنہ کالج میں عارضی طور پر وہ لیکچرر بحال ہوئے، ٹیمپورری اس کی بحالی ہوتی ہے اور بندک روپ سے۔ پھر 1948 میں پٹنہ یونیورسٹی میں شعبۃ نفسیات میں مستقل طور پر لیکچرر بحال ہوتے ہیں۔ 1953 میں وہ شعبہ نفسیات میں صدر شعبہ نفسیات مقرر ہوئے۔ 1974 میں اپنی ملازمت سے شبودوش ہوئے۔ ان کی کتاب میں انوکھی مسکراہٹ افسانوں کا مجموعہ، نفسیاتی زاویے، نفسیاتی مضامین کا مجموعہ، زخم کے پھول، شعری مجموعہ بہت ہی عام ہے۔ اس کے علاوہ دوسری کتابیں بھی ان کی شائع ہو چکی ہے۔ یعنی انوکھی مسکراہٹ جو ہے افسانوں کا مجموعہ ہے، نفسیاتی زاویے نفسیاتی مضامین کا مجموعہ ہے، زخم کے پھول جو ہے شعری مجموعہ ہے۔ یہ سب کس کے ہیں؟ محمد محسن کے۔ سید محمد محسن کو 3 بیٹے 4 بیٹیاں تھیں۔ آپ نے 1973 میں اپنی اہلیہ کے ساتھ حج کا فریضہ ادا کیا۔ 2002 میں علاج کے دوران اس کی وفات ہو جاتی ہے۔ آپ کے درسی کتاب میں سید محمد محسن کا جو افسانہ ہے، مختصر افسانہ، وہ فرار ہے۔ اس افسانے میں ایک نوجوان مرد جس کا نام محمود ہے کا کردار سامنے آتا ہے، جو حصول تعلیم کے لیے سرگردہ رہتا ہے اور عام نوجوان کے برخلاف ہاسٹل میں ایک ایسی مثالی زندگی گزارنا چاہتا ہے جو ایک اچھے طالب علم کی پہچان ہوتی ہے، لیکن ساتھیوں کے اکسانے پر وہ تفریح کی طرف مائل ہو جاتا ہے، لیکن وہ ایک نفسیاتی الجھن کا بہرحال شکار رہتا ہے۔ بچپن میں اپنے گھر کی ماں کی سخت مزاجی، شدید پسندی اور باپ پر بیجا حکمرانی کا منظر نامہ اسے لاشعوری طور پر عورت سے متوس اور متنفر کر دیتا ہے۔ اس نفسیاتی کیفیت میں حصول تعلیم کے بعد اور اچھی ملازمت میں داخل ہونے کے بعد جب وہ شادی کی پہلی رات سسرال میں زنان خانے کے اندر داخل ہوتا ہے تو اسے اپنے گھر کا وہ گھٹن بھرا ماحول نظر آنے لگتا ہے جہاں عورت غلط انداز میں مرد کو دباتی ہے اور اسے ذلیل کرتی ہے۔ اس نفسیاتی نقطے سے اسے ازواجی فرائض سے خوف زدہ کر دیا اور اس کی شخصیت کو نامکمل بنا دیا۔ یعنی اس کی جو ماں تھی وہ اس کے والد کو بیجا تکلیف دیتی تھی، اس پر حکم چلاتی تھی، اسے ذلیل کرتی تھی۔ یہ سب دیکھ کر کے وہ کافی پریشان تھا اور نفسیاتی طور پر عورت سے نفرت کرنے لگا، اور یہی وجہ ہے کہ شادی کی پہلی رات جب اپنے اہلیہ کے سامنے ہوتا ہے تو اپنے گھر کا گھٹن بھرا ماحول ان کے سامنے آ جاتا ہے، جس طرح سے ان کی ماں اس کے والد کو ٹریٹ کرتی تھی، جو بالکل ہی غلط تھا، اور اسے یاد کر کے ازواجی زندگی کو وہ عجیب نگاہ سے دیکھتا ہے، وہ خوف زدہ ہے، فرائض کو بھی انجام نہیں دے رہا ہے، اس لیے اس کی شخصیت نامکمل رہ جاتی ہے۔ اس چیپٹر سے کچھ مختصر ترین سوالات ہیں۔ ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کس شہر میں ہوئی تھی؟ ان کی پیدائش پٹنہ شہر میں ہوئی تھی، بہار کے پٹنہ میں۔ تاریخ پیدائش بتلائیے۔ ڈاکٹر محمد محسن کی تاریخ پیدائش ہے 10 جولائی 1910۔ زیر نصاب افسانہ میں ڈاکٹر محمد محسن کا کون سا افسانہ ہے؟ یہ ہے فرار۔ ڈاکٹر محمد محسن کے والد کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر محمد محسن کے والد کا نام تھا سید محمد رشید۔ ڈاکٹر محمد محسن کس موضوع پر مہارت رکھتے تھے؟
یہ نفسیات سائیکلوجی کے موضوع پر مہارت رکھتے تھے اور یہ نفسیات کے ہی پروفیسر تھے۔ 1974 میں ریٹائر کرتے ہیں، سبکدوش ہوتے ہیں۔ کچھ مختصر سوالات ہیں، اسے بھی آپ آسانی سے سالو کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد محسن کی تدریسی سرگرمیوں پر 5 جملہ لکھیے۔ ڈاکٹر محمد محسن جو پڑھانے کی شروعات کی، سب سے پہلے وہ لیکچرر بنتے ہیں، کانٹریکٹ بیسس پر ان کی بحالی ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ پرماننٹ لیکچرر بنتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، ایک لانگ ٹائم کے بعد سبکدوش ہوتے ہیں۔ اس بیچ میں وہ جو ہے صدر بھی بنتے ہیں نفسیات کے۔ یہ ان کی تدریسی سرگرمیاں تھی، اس پر آپ کو پاس سینٹنس لکھ دینا ہے۔ ڈاکٹر محمد محسن کی تصنیفات کا ذکر کیجیے۔ ڈاکٹر محمد محسن کی تصنیفات جو کافی فیمس ہے وہ ہے انوکھی مسکراہٹ۔ یہ افسانوں کا مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے نفسیاتی مضامین کا بھی مجموعہ لکھا ہے جو نفسیاتی زاویے کے نام سے مشہور ہے۔ کچھ شعری مجموعہ بھی ہے ان کا، وہ زخم کے پھول کے نام سے مشہور ہے۔ یہ سب جو ہے ان کی خاص و خاص تصنیف ہے۔ افسانہ فرار کا مرکزی خیال کیا ہے؟ یہ نفسیات کے مصنف تھے، نفسیات کو لکھا کرتے تھے۔ اس فرار میں بھی انہوں نے ایسا ہی لکھا ہے کہ ایک بندہ ہوتا ہے جو نفسیاتی طور پر فرار ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی ماں کی حرکتوں کو دیکھ دیکھ کر، وہ جس طرح سے اپنے باپ کو ٹریٹ کرتی تھی، شوہر کے ساتھ پیش آتی تھی، اسے دیکھ دیکھ کر جو ہے وہ نوجوان مرد نفسیاتی طور پر فرار ہو جاتا ہے، اور یہ اس وقت تک اس کے ذہن میں رہتا ہے عورتوں کے پرتی نفرت، جس وقت اس کی شادی بھی ہوتی ہے، اور اپنے ازواجی فرائض سے بھی وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ اس کے دماغ میں ان کی ماں ہی رہتی ہے جو ان کے والد کو ساتھ غلط طریقے سے پیش آتی تھی، اس پر حکم چلاتی تھی، اس کو ذلیل کیا کرتی تھی۔ یہی ان کا مرکزی خیال ہے۔ محمود کے کردار پر 5 جملہ لکھیے۔ محمود جو ہے مین کریکٹر ہے افسانہ فرار کا۔ اس کا کردار جو تھا وہ یہ ہے کہ نوجوانی میں اپنی والدہ اور والد کے جھگڑے کو دیکھتا ہے، اس کی نفسیاتی حرکت کو دیکھتا ہے، اسے جو غلط طریقے سے پیش آتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ اسے دیکھتا ہے۔ اس کے بعد محمود نفسیاتی طور پر پریشان رہتا ہے، نفسیاتی پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور اپنی ازواجی زندگی میں بھی وہ عورتوں کو کچھ اس قدر سمجھتا ہے جیسے اس کی ماں تھی۔ اگلا جو ہم افسانہ پڑھیں گے وہ قمر جہاں کا پڑھیں گے۔ قمر جہاں کا تعلق جو ہے بہار کے سمستی پور سے ہے۔ 1951-52 میں اس کی پیدائش ہوتی ہے۔ ان کے والد کا نام سید عطاء الحق تھا۔ خاندان کے افراد علم و ادب سے دلچسپی رکھتے تھے، چنانچہ روایتی تعلیم حاصل کرنے کے بعد قمر جہاں پٹنہ آ گئی اور پٹنہ یونیورسٹی سے اردو میں انہوں نے ایم اے کیا، پی ایچ ڈی کیا، تعلیم مکمل کی۔ انہوں نے 1966 سے ہی افسانہ لکھنا شروع کر دیا، 16 برس کی عمر سے، اور ان کا پہلا افسانہ جنون وفا جو پٹنہ کا ماہانہ اخبار تھا صبح 9، اس میں شائع ہوتا ہے 1966 میں ہے۔ بھاگلپور کے ایک کالج سندروتی مہیلا کالج میں انہوں نے تدریسی کیریئر کا آغاز کیا اور ترقی کر کر کے بھاگلپور کے یونیورسٹی صدر صوبہ اردو تک کا عہدہ سنبھالا۔ افسانہ نگاری کے علاوہ انہوں نے بہت سارے تنقیدی مضامین بھی لکھے ہیں، ان کے مجموعے بھی ان کے شائع ہو چکے ہیں۔ قمر جہاں کے جو تصانیف ہیں ان میں 3 افسانوی مجموعے ہیں جن کا نام چارہ گر، اجنبی چہرے شائع ہو چکے ہیں، اور ایک افسانوی مجموعہ ہے یاد نگر، یہ زیر اشاعت ہے، یعنی ابھی تک یہ شائع نہیں ہوا ہے۔ اختر جو ہے شیرانی کی جنسی و رومانی شاعری، معیار کلام عبداللہ حافظ مشکوری اور حرف آگہی آپ کی تنقیدی تصانیف ہے۔ قلمی سفر ان کا ابھی بھی جاری ہے، یعنی ابھی بھی یہ لکھا کرتی ہے۔ آپ کے درسی کتاب میں جو ان کا افسانہ ہے وہ کٹی ہوئی ساکھ ہے۔ اس کٹی ہوئی ساکھ کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کے جدید سائنسی اور مادی ماحول میں معاشرے میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں
ان مسائل کو ہی قمر جہاں نے اپنے افسانوں کا مجموعہ بنایا ہے۔ چنانچہ زیر نصاب افسانہ کی کٹی ہوئی شاخ اس پس منظر سے متعلق ہے جن میں ایک شخص روپیہ کمانے کے لیے خلیجی ممالک یعنی بدیش جاتا ہے۔ روپیہ تو خوب کماتا ہے لیکن اپنے معاشرے اور تہذیب سے کٹ کر جس ذہنی کرب اور اذیت کا شکار ہوتا ہے، اس کیفیت کی ترجمانی اس افسانے میں بدرجہ اہم موجود ہے۔ یعنی روپیہ پیسہ کمانے کے لیے لوگ دور دیش چلے جاتے ہیں، خوب پیسہ کماتے ہیں، لیکن اپنے گھر سے، پریوار سے، سماج سے، سب سے وہ کٹ جاتے ہیں، ایک کٹی ہوئی شاخ کی طرح۔ موجودہ عہد کی سائنسی ترقیوں اور ان کی ایجادات نے انسانی تہذیب کو تو متاثر کیا ہی ہے، ساتھ ہی اخلاقی پہلو کو مجروح بھی کیا ہے۔ اس موضوع پر ارتقاء کر کے افسانے کا مرکزی خیال پیش کیا ہے جس میں مادیت کا غلبہ ہو گیا ہے۔ اس پس منظر میں زیر نصاب افسانہ میں افسانہ نگار قمر جہاں نے ایک ایسے کردار کو پیش کیا ہے جو روپیہ کمانے کے لیے خلیجی ممالک جاتا ہے، روپیہ بھی خوب کماتا ہے، لیکن وہ معاشرے اور تہذیب سے کٹ کر ذہنی کرب و اذیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب قمر جہاں سے متعلق کچھ مختصر ترین سوالات ہیں جنہیں ہم دیکھتے ہیں۔ قمر جہاں کی پیدائش کب ہوتی ہے؟ 1951-52 میں ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے، قمر جہاں کے والد کا نام کیا تھا؟ سید عطاء الحق۔ قمر جہاں کا پیدائشی تعلق صوبہ بہار کے کس ضلع سے ہے؟ سمستی پور سے ہے۔ قمر جہاں کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ اس کا نام ہے کٹی ہوئی شاخ۔ قمر جہاں کس یونیورسٹی میں استاد ہے؟ بھاگلپور یونیورسٹی میں۔ مختصر سوالات ہیں، قمر جہاں کی حالت زندگی پر 5 جملہ لکھیے۔ 5 جملہ آپ کو لکھنا ہے۔ قمر جہاں کی پیدائش کب ہوئی؟ 1951-52 میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ بہار کے ضلع سمستی پور میں مردم خیز گاؤں میں۔ قمر جہاں کے والد کا نام کیا تھا؟ سید عطاء الحق تھا۔ ان کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ انہوں نے اعلیٰ تعلیم کہاں حاصل کی؟ تدریس کی شروعات کہاں سے کی؟ کس مقام پر فائز تھی؟ اور ان کی کون کون سی تصنیف ہے؟ یہ سب آپ لکھ سکتے ہیں۔ قمر جہاں کی تصانیف کی فہرست موضوع کے مطابق لکھیے۔ اوپر ہم نے جانا بھی تھا قمر جہاں کی تصنیف کون کون سی ہے، آئیے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ قمر جہاں کی جو تصنیف ہے جس میں چارہ گر، اجنبی چہرے، یہ سب جو افسانوی مجموعے ہیں جو 1983 اور 1951 میں 91 میں شائع ہو چکے ہیں۔ ایک اور افسانوی مجموعہ ہے وہ ہے یاد نگر، یہ ابھی زیر اشاعت ہے۔ یہ 3 افسانوی مجموعے انہوں نے لکھے ہیں اور ایک افسانوی مجموعے میں بہت سارے افسانے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ تنقید نگاری کا بھی انہیں شوق تھا۔ اس نے اختر شیرانی کی جنسی و رومانی شاعری، یہ بھی تنقید لکھا ہے۔ معیار کلام، عبداللہ حافظ مشکی پوری، حرف آگہی، یہ سب ان کی تنقیدی تصانیف ہے۔ کہانی کا عنوان کٹی ہوئی شاخ کیوں ہے؟ وہ خاص طور پر یہ ہے کہ جدید سائنسی ماحول میں لوگ دولت کے لیے دور چلے جاتے ہیں، پیسہ تو خوب کماتے ہیں لیکن اپنے سماج، پریوار، گھر سب سے کٹ جاتے ہیں، اس لیے وہ کٹی ہوئی شاخ کے مانند ہو جاتے ہیں۔ اس لیے عنوان کا نام بھی کیا ہے؟ کٹی ہوئی شاخ ہے۔ سارے سوالات کو آپ آسانی سے سالو کر سکتے ہیں، خلاصہ آپ کو سمجھا دیا گیا ہے، باقی آپ کو ہمارے نوٹس میں مل جائے گا، جسے حاصل کرنے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کریں 7631314948 پر۔ اگلا جو مصنف ہے، افسانہ نگار ہے، وہ ہے نگار عظیم۔ یہ عہد حاضر کی افسانہ نگار ہے، یعنی ابھی یہ حیات سے ہے، ابھی بھی یہ لکھ رہی ہے، ان کی تصنیف جاری ہے۔ ان کا جو قلمی نام تخلص ہے وہ نگار عظیم ہے، اردو دنیا میں مشہور و مقبول ہے۔ اردو کے علاوہ انہوں نے ڈرائنگ اور پینٹنگ میں بھی ایم اے کیا ہے۔ انہوں نے سعادت حسن منٹو کی افسانہ نگاری کا تنقیدی جائزہ پیش کر کے جامعہ ملیہ اسلامیہ سے پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی حاصل کی ہے۔ اس وقت خاتون افسانہ نگاروں میں ان کی خاص پہچان ہے۔ انہوں نے خاتون کے جذبات و محسوسات اور ان کے مسائل پر متعدد افسانے لکھے ہیں۔ جبر و استحصال اور موجودہ معاشرے کی انسانیت سود صورتحال پر انہوں نے نہایت اثر انگیز افسانے لکھے ہیں۔ افسانہ میں جو لکھا جاتا ہے ایک گڑھی ہوئی کہانی ہوتی ہے، تو انہوں نے جو لکھا ہے عورتوں کے متعلق
جذبات اور محسوسات کو لکھا ہے۔ عورتوں پر جو معاشرے میں انسانیت سوز واقعات پیش ہوتے ہیں ان پر بھی انہوں نے لکھا ہے۔ نگار عظیم کا پہلا مجموعہ عکس 1990 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد 1999 میں مجموعہ گہن شائع ہوا۔ افسانہ کے علاوہ انہوں نے سفر نامہ اور تنقید کے میدان میں بھی نمایاں کام کیے ہیں۔ انہوں نے ہر چرن سنگھ چاولہ کی شخصیت اور فن کا جائزہ پیش کیا۔ بہادر شاہ ظفر کی شخصیت اور ان کی شاعری پر بھی ان کی اہم تنقیدی کتاب شائع ہو چکی ہے۔ نگار عظیم نے گرد آوارگی نام سے ایک سفر نامہ بھی لکھا ہے جو خاص مقبول ہے۔ سفر نامہ اسے کہتے ہیں جس میں اپنا ٹریولنگ ایکسپیرینس لکھا جاتا ہے، اور تنقید اسے کہتے ہیں جس پر کسی کی لکھی ہوئی کلام پر طنز کیا جاتا ہے، اس پر کمیاں نکالی جاتی ہے۔ یعنی انہوں نے افسانہ کے علاوہ تنقید اور سفر نامہ بھی لکھا ہے۔ اب آپ کے درسی کتاب میں جو ان کا افسانہ ہے آشیانہ کے نام سے، انہیں ہم پڑھیں گے۔ آشیانہ کے مطلب ہوتے ہیں گھر، گھونسلہ، رہنے کی جگہ۔ اس کہانی میں افسانہ نگار نے خوشحال اور فارغ البال مرد اور عورت کی نفسیات کو پیش کیا ہے جنہیں ضعیفی میں اپنے بیٹوں اور بہو کے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ مشترکہ خاندان میں نہ صرف کمزور معاشی طبقے کے افراد کے لیے مسائل کھڑے ہوتے ہیں بلکہ اکثر صورتوں میں خوشحال افراد بھی اول اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں اور پھر آپس میں ناچاکی بڑھتی جاتی ہے۔ برکت علی صدیقی اور ان کی بیگم کو جب اپنے بیٹے سراج اور بہو عرفانہ کے ساتھ رہنا پڑا تو انہیں رفتاً اچھے تعلقات میں درار پیدا ہونے لگے۔ افسانہ نگار نے اکتاہٹ اور یکسانیت سے پیدا ہونے والے خانگی انتشار کو کرداروں کی نفسیات کی روشنی میں بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک بہت ہی خوشحال فارغ البال گھر ہے جس میں ایک ماں باپ کو اپنے بیٹی بہو کے ساتھ رہنا پڑ رہا ہے۔ پریوار مشترکہ ہے، اس لیے آپس میں بول چال اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ ان سب صورتوں میں شروع میں تو کافی اچھا لگتا ہے لیکن بیچ میں آگے چل کر کے ناچاکی بڑھتی ہے، کچھ درار آتے ہیں، اکتاہٹ محسوس ہوتا ہے۔ یہ جو بیگم ہے برکت علی صدیقی کی اور یہ خود اپنے بیٹے سراج اور بہو عرفانہ کے ساتھ رہ رہے ہیں، اس کے تعلقات دھیرے دھیرے خراب ہوتے جاتے ہیں اور اکتاہٹ اور یکسانیت سے جو ماحول پیدا ہوتا ہے اسی پر خوبصورت طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔ کچھ مختصر ترین سوالات ہیں۔ نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے؟ نگار عظیم کا اصل نام ہے ملکہ مہر نگار۔ نگار عظیم نے کس موضوع میں ایم اے کیا ہے؟ انہوں نے 3 موضوع میں ایم اے کیا، اردو میں، ڈرائنگ میں، پینٹنگ میں، 3 موضوع میں انہوں نے ایم اے کیا ہے، ماسٹر کی ڈگری حاصل کی ہے۔ نگار عظیم کے اولین افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے؟ نگار عظیم کا جو اولین افسانوی مجموعہ ہے اس کا نام ہے عکس، جو 1990 میں شائع ہو چکا ہے۔ نگار عظیم کا مجموعہ گہن کب شائع ہوا؟ 1999 میں۔ نگار عظیم کے سفر نامہ کا کیا نام ہے؟ نگار عظیم کے سفر نامہ کا نام ہے گرد آوارگی۔ ایک مختصر سوالات ہے، صحیح اور صحیح کے فرق کو جملہ میں استعمال کر کے واضح کیجیے۔ صحیح جو لکھا جاتا ہے وہ اس طرح لکھا جاتا ہے، یہ غلط ہے، اسے آپ جملوں میں استعمال کریں گے۔ صحیح کو صحیح لکھنا غلط ہے، پہلا صحیح یہ ہوگا، دوسرا صحیح یہ ہوگا۔ نگار عظیم کی شخصیت پر آپ 5 جملہ لکھ لیں گے، اس کی پوری شخصیت آپ کے سامنے ہے۔ صنف افسانہ پر 5 جملہ لکھیں۔ یہ افسانہ ہوتا کیا ہے ہم نے اسٹارٹنگ میں ہی جانا تھا، جس میں گڑی ہوئی کہانی ہوتی ہے، فلم وغیرہ کی میں نے مثال دیا تھا۔ نصاب سے کچھ طبی سوالات ہیں۔ سراج کی والدہ اپنے بیٹے کے گھر پر اکتاہٹ کی محسوس کرنے لگی۔ سراج اور عارفانہ یہ دونوں کا گھر ہے، ان کی والدہ اور ان کے والد جو ہے رہتے ہیں۔ اکتاہٹ اس لیے محسوس کرتی ہے کہ ان کے خیالات میں جو ہے تفریق آتا ہے، انہیں بولنے کا موقع نہیں ملتا، گھر میں ایک اجنبی کی طرح انہیں رہنا پڑتا ہے۔ اس کے مرکزی کردار کیا ہیں آشیانہ کے؟ آشیانہ ایک گھر ہوتا ہے، مرکزی کردار یہ ہے کہ اصل میں انہی کا گھر ہوتا ہے جو اس گھر کے مالک ہوتے ہیں، باقی بڑے افراد
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कंप्लीट तैयारी के लिए विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा कंप्लीट नोट्स के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करें 7631314948 पर। पाठ्यक्रम आधारित संपूर्ण अध्ययन सामग्री के माध्यम से कम समय में आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे और अपनी सफलता सुनिश्चित कर पाएंगे और राज्यकर्मी का सपना आपका पूरा हो पाएगा। दोस्तों इस सक्षमता परीक्षा के नोट्स और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.teacherahmed.com को भी विजिट करें। साथ ही साथ हमारे एंड्रॉयड ऐप टीचर अहमद को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।